बखुशनूदी मादर हसनैन एक और बुलंद तरीन सलवात। जितना बुलंद मर्तबा पंजतन पाक का है, बारह इमाम का है, उतनी ही बुलंद तरीन सलवात। सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन व बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ालहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस परवरदिगार आलम के लिए कि जो इस अज़ीमुश्शान कायनात को खल्क़ करने वाला है। तमाम हम्दो सना उस पालने वाले के लिए कि जिसने इस कायनात को खल्क़ किया, हम बंदों को खल्क़ किया, ज़मीन की खिलकत की, आसमान को खल्क़ किया, पहाड़ों को खल्क़ किया और हर नेमत से हमें नवाजा। वो पालने वाला कि अगर हम दुआ करते हैं तो वो चीज़ वो हमें अता कर देता है। तमाम हम्द उस परवरदिगार के लिए कि जो हमें रिज़्क़ अता करता है, उसको भी रिज़्क़ अता करता है कि जो उसकी इबादत करते हैं, और उसको भी रिज़्क़ अता करता है कि जो उसकी इबादत नहीं करते। मैं कहूँगी ऐ मेरे पालने वाले, उसको क्यों रिज़्क़ अता कर रहा है जो तेरी इबादत नहीं करते? तो अल्लाह का एक नाम है अर्रज़्ज़ाक़ो। वो तमाम लोगों को रिज़्क़ अता करता है। वो ये नहीं देखता कि कौन उसकी इबादत कर रहा है और कौन इबादत नहीं कर रहा। वो कितना रहमान और रहीम है कि हमारे छोटे से छोटे गुनाह से लेकर बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ करने वाला है। वो परवरदिगार कि जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, और जब हमारी खिलकत की, हमें इस कायनात में भेजा, तो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इमामों के ज़रिए, नबियों के ज़रिए हमारी हिदायत करवाई, ताकि हमें ये बात मालूम हो सके कि कौन सा रास्ता सिराते मुस्तकीम की जानिब ले जाता है, कौन सा ऐसा काम है कि जो अगर हम करेंगे तो हमें उससे सवाब मिलेगा, हम सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे, और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमें जहन्नम की जानिब ले जाते हैं। वो काम जो जहन्नम को हमसे करीब कर देते हैं। तो परवरदिगार ने नबियों को भेजा, अंबिया को भेजा। हमारे लिए तो इतने रोल मॉडल्स मौजूद हैं, और सबसे बेहतरीन रोल मॉडल हम ख़वातीन के लिए जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब फ़ातिमा दुख्तरे रसूल ज़ौजे अली। कौन है फ़ातिमा? फ़ातिमा कोई आम खातून नहीं है। फ़ातिमा वो है कि जिसके एहतराम में रिसालत खड़ी हो जाए। अब रसूल के पास एक शख्स आया, आने के बाद सवाल करता है, या रसूल अल्लाह, हमने तो सुना है
کہ والدین کا احترام بچوں پہ واجب ہے، جب والدین آئے تو بچوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں فاطمہ آتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ ایک مرتبہ رسول مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، یہاں ایک باپ بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑا ہو رہا بلکہ ایک سیدۃ الانبیاء سیدۃ النساء کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ کیا مرتبہ ہے فاطمہ کا کہ جس کے لیے رسالت کھڑی ہو۔ کون ہے رسول؟ کہ جب رسول انبیاء کی محفل میں جاتے تھے تو تمام انبیاء کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک رسول نہ بیٹھ جائیں، اور وہی رسول جس کے لیے انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، وہ رسول جس کے احترام میں کھڑا ہو، اس کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے فاطمہ کا، ہم نہیں سمجھ سکتے ان کا مرتبہ۔ کتنی بلند شخصیت ہے، کتنی عمر تھی، صرف 19 سال 20 سال تاریخوں میں موجود ہے کہ اتنی کم عمر میں اتنی کمالات، اتنے واقعات، اتنی ہدایت ہمیں کر کے گئیں کہ ان تمام ہدایتوں پہ ہم گامزن نہیں ہو سکتے، ہم ان کی سیرت کو تو اختیار نہیں کر سکتے، ان جیسا ہو بہو تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل ضرور کر سکتے ہیں۔ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے تو جا کر ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جس میں جناب فاطمہ کے اقوال موجود ہیں، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ قرآن میں دیکھیں، نہج البلاغہ میں دیکھیں، ہر مشکل کا حل ملے گا، کیونکہ وہ انبیاء، وہ امام ہمیں ہر بات بتا کر گئے ہیں۔ اب جناب فاطمہ کتنی بابرکت بی بی ہے کہ جس کے نام میں اتنی برکت ہے کہ لوگوں کو آزادی مل جائے۔ ایک افریقہ میں ایک شخص تھا، جب مولانا مجلس پڑھ کر ممبر سے اترے تو وہ شخص ان کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے ابھی آپ نے جناب فاطمہ کے فضائل بیان کیے ہیں، یہ تو پہلے کے فضائل ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے آج کے زمانے میں بھی معجزات ہو رہے ہیں؟ کیا آپ سننا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل بتاؤ، اور اگر وہ واقعہ سچا ہوا تو میں اس کو مجلسوں میں بیان کروں گا۔ اب وہ بتانا شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایک کنٹری میں رہتا تھا اور وہاں کا جو IT ڈپارٹمنٹ تھا اس نے مجھے قید کر لیا، ان کو لگا کہ ان کے ملک کو مجھ سے کچھ خطرہ ہے، ان لوگوں نے مجھے قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد مجھے ایک کوٹری میں لے گئے، بہت چھوٹا سا تہہ خانہ، بہت چھوٹا سا قید خانہ، اور اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں اپنا سیدھا پیر پھیلا کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس میں 45 دن تک میں رہا، اور روز شام میں وہاں پر کچھ لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد مجھے لے کر وہ لوگ ایک کمرے میں جاتے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر 2 راستے تھے، ایک رائٹ کی جانب جاتا تھا اور ایک لیفٹ کی طرف جاتا تھا۔ جو رائٹ کی طرف تھا وہاں پہ ایک کمرہ موجود تھا، وہ روز وہ لوگ آتے تھے اور شام میں آنے کے بعد اس شخص کو لے کر اس کمرے میں جاتے تھے۔ اب جب اس کمرے میں لے جاتے تھے تو اس کو کرسی پر بیٹھا کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیتے تھے، کیونکہ ان کے ملک کو اس سے خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ جاسوسی کر رہا، ان کے حساب سے انہیں یہ لگ رہا تھا۔ تو اب اس کو ٹارچر کرنا شروع کیا، کرسی پر باندھ دیا، منہ پر پلاسٹک باندھ دی، پیر پر مارنا شروع کر دیا، اور اتنی تکلیف دی کہ اور اس کے باوجود جتنی بار وہ اس کو پیر پر مارتے تھے اس کی زبان سے ایک نام نکلتا تھا، اور وہ نام تھا یا زہرا۔ جتنی بار وہ لوگ مارتے تھے اتنی بار وہ یا زہرا کہہ کر چلاتا تھا، 1 بار 2 بار نہ جانے کتنی بار اس نے یا زہرا کہا۔ اور ایک مرتبہ جب بہت وقت گزر گیا، کئی دن گزر گئے، ایسے ہی روز شام میں اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ اب جب وہ اپنے کمرے میں لوٹ کر آیا، 40 دن گزر گئے، 45 دن گزر گئے، اب ایک رات وہ بیٹھا، اب ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں، بار بار مانگ رہے ہوں، اور وہ مدد ہمیں نہیں ملے تو دل میں ہوتا ہے کہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہے، ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اب وہ شام میں بیٹھا بہت افسوس کر رہا ہے، بہت اداس ہے کہ میں کب یہاں سے رہا ہوں گا، میں پریشان ہو چکا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب رات میں وہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں تو مجھے ٹارچر کرتے ہیں۔ تو اب کافی وقت گزر گیا، اب وہ رات کے وقت آ کر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد سوچ رہا ہے کہ میری ایسی کون سی بات ہے کہ جو میری یہ بات جناب فاطمہ تک نہیں پہنچ رہی۔ میں تو ہر وقت یا فاطمہ کہتا ہوں، جناب فاطمہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے رہائی مل جائے، کیونکہ سب سے زیادہ عقیدت میرے دل میں جس کے لیے ہے وہ ہے جناب فاطمہ۔ تو میں نے سوچا میں انہی سے دعا مانگوں، میری دعا وہی قبول کریں گی۔ اب بار بار میں یا زہرا کہہ رہا ہوں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، مجھے رہائی نہیں مل رہی، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے۔ اب کافی وقت گزر گیا، وہ یہ بات سوچ کر اب جناب فاطمہ سے ایک مرتبہ اس نے ایگریمنٹ کیا، اس نے یہ بولا کہ اگر میں آپ کا شیعہ ہوں تو کچھ دن بعد مجھے رہائی مل جائے گی۔
اور اگر رہائی نہیں ملی تو میں سمجھ جاؤں گا آپ مجھے اپنا شیعہ نہیں مانتی. یہ کہہ کر, یہ سوچ کر وہ سو گیا. سونے کے بعد جب اس کی آنکھ لگی تو اس نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ کہیں جا رہا ہے, ایروپلین میں سوار ہے, فلائٹ میں ہے. اب جب فلائٹ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونا تھا کہ وہ نکل کر فلائٹ سے باہر آیا, ایک شخص ہے جو اس کو لینے کے لیے آیا ہے, لے کر ایک ایسی جگہ گیا جہاں پہ زیادہ آبادی نہیں ہے, کم لوگ ہیں, 10-15 گھر موجود ہیں, اور وہاں جا کر اس کو رکھا. اب یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھلی. آنکھ کا کھلنا تھا, وہ کمرہ, وہ تہخانہ جس میں وہ قید تھا, اس کی دیواریں ایک دم صاف تھیں, اس پہ کچھ لکھا نہیں ہوا تھا. لیکن جب اس نے آنکھ کھولی تو آنکھ کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں اس دیوار پر کچھ لکھا ہوا ہے. اب وہ خوش ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اس کمرے میں کوئی آیا ہو, لیکن مجھے تو آواز نہیں آئی, یہ کیسے لکھ دیا؟ یہ معجزہ ہی تو تھا کہ کمرے میں کوئی نہ آیا نہ گیا, اور وہاں دیوار پر کچھ لکھا ہے. اب اس نے پڑھنا شروع کیا. وہاں لکھا تھا کہ تم پریشان نہ ہو, تم نے ہمیں یاد کیا ہے, ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے. تم بس 550 بار 540 بار یہ جو آیت لکھی ہے اس کی تلاوت کرنا, دیکھنا تمہیں رہائی مل جائے گی. اس نے تلاوت کی. شام کا وقت ہوا. عمل کرنے کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے ویسے ہی روز کی طرح خاموش. چھوٹی سی کھڑکی اوپر تھی, اس سے دیکھتا رہتا تھا, باہر دیکھ رہا ہے. ویسے ہی شام ہوئی, ویسے ہی لوگ اس کے قید خانے میں آئے. اس کو لگا کہ پھر سے اس کو ٹارچر کرنے کے لیے وہ لوگ لے جا رہے ہیں. وہ پھر سے ان کے ساتھ چلا گیا, اور جانے کے بعد اب جو وہ رائٹ ہینڈ کی سائڈ مڑتے تھے اب اس طرف نہیں گئے, اب اس کی جگہ وہ دوسرے راستے پر چلے گئے. اس نے سوچا اب کیا کرنے والے ہیں, لگ رہا ہے آج مجھے ٹارچر نہیں کریں گے, یا آج کچھ اور مسئلہ ہے. وہ سمجھ گیا. اب کافی وقت گزر گیا. اب جب اس کو لے کر چلتے جا رہے ہیں, کافی لمبا راستہ ہے. ایک کمرے میں جا کر اسے بٹھایا. اب کمرے میں بٹھایا, اس کو نہ اس وقت رسی باندھی گئی, نہ اس کو تکلیف دی جا رہی ہے, نہ اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. اس کو بڑے آرام سے اس کمرے میں بٹھایا گیا, پانی پلایا گیا. اب کافی وقت گزر گیا. جب اس نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہو رہا ہے, وہ ڈر سا گیا, کیونکہ روز اس کو ٹارچر کرنے کے لیے لوگ آتے تھے. وہ ڈر سا گیا. اب ایک مرتبہ جب لوگوں کو اندر آتے دیکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زوجہ اور اس کے بچے اس کمرے میں آ رہے ہیں. وہ مسکرانے لگا. وہ خوش ہو گیا کہ میرے بچے اور میری زوجہ سے ان لوگوں نے ملا دیا. اب جو وہاں کا آفیسر تھا وہ ایک کارڈ لے کر, ایک انویلپ لے کر آیا کہ لو یہ تمہاری رہائی کے لیے ہے, تم بے گناہ تھے, تمہیں رہا کیا جاتا ہے. اب اس کو معلوم ہوا کہ اب وہ رہا ہو گیا. وہ خوش ہو گیا. جناب فاطمہ سے توسل کیا تھا, جناب فاطمہ سے دعا کی تھی, فوراً شکر ادا کیا, اور گھر جانے کے بعد 3 دن تک جناب فاطمہ کی مجلس اپنے گھر میں منعقد کی. اور 3 دن تک مجلس کرنے کے بعد اس کے بعد بھی اس کے دل میں تھا کہ میری مدد کی ہے, میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج کے زمانے میں بھی معجزات ہوتے ہیں, بس تم دعا کر کے تو دیکھو, تم دعا کرو, دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے حل نہیں ہوتی. اب مجلسیں ختم ہو گئیں. 3 دن تک اس نے مجلسیں کی. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو. اس نے بینرز بنوا دیے, کہا میں فاطمہ کا آزاد کیا ہوا بندہ ہوں. بینرز بنوا کے تمام علاقوں میں لگوا دی. اب لوگوں کو یہ بات معلوم ہونے لگی. کافی وقت گزر گیا. ایسے ہی کافی وقت گزرتا چلا گیا. کئی سالوں بعد ایک عالم دین نے افریقہ میں اس کو بلایا. بلانے کے بعد جب وہ گیا, اب پہلی چیز تو یہ بیان کر دی کہ رہائی کیسے ملی. دوسرا کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کیا تھی, جو اس نے خواب دیکھا اس کا مطلب کیا تھا. اب کافی وقت گزر گیا. اس کو فون آیا کہ تمہیں افریقہ میں بلایا جا رہا ہے, تم سے کچھ کام ہے. اب عالم دین نے بلایا. بلانے کے بعد جب افریقہ میں جب وہ فلائٹ کا لینڈ کرنا تھا کہ جو ایئرپورٹ اس نے خواب میں دیکھا تھا یہ وہی ایئرپورٹ ہے جہاں پر وہ ابھی موجود ہے. اس کے بعد وہ پلین سے نکل کر باہر آیا. باہر نکلنا تھا کہ ایک شخص آیا. یہ وہی شخص تھا جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا, وہی شخص ہے جس کو خواب میں دیکھا تھا. اب دیکھنے کے بعد اس سے ملاقات کی. وہ شخص اس کو اسی جگہ لے گیا جو جگہ اس نے خواب میں دیکھی تھی. تو یہ خواب بھی ایک مصلحت تھی خدا کی کہ تمہیں جانا ہے آگے. اب جانے کے بعد اس کو وہی جگہ لے گئے جہاں اس نے خواب میں دیکھا تھا, اور وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں نہ سمندر کے راستے سے جایا جا سکتا تھا, نہ وہاں تک روڈ جاتی تھی, نہ وہاں پلین سے جا سکتے تھے, صرف ہیلی کاپٹر کا ایک راستہ تھا.
جس سے اس ایریے میں جایا جا سکتا تھا۔ اب وہ شخص ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا، عالم دین اس کو لے کر اس جگہ پر گئے، اور جانے کے بعد جب 10-15 گھر اس جگہ پر موجود تھے، بہت افریقہ میں چھوٹے چھوٹے علاقے ایسے موجود ہیں جہاں 10-15 گھر میں چھوٹی چھوٹی سی آبادی جگہ جگہ پر موجود ہے۔ اب وہ شخص وہاں گیا، جانے کے بعد جب دیکھا کہ لوگ اپنے اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو اس نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ میری زندگی میں کیا واقعہ پیش آیا۔ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اب ایک مرتبہ جب اس نے اپنی زندگی کا حال ان کو بتانا شروع کیا، اپنی رہائی کا قصہ بتانا شروع کیا، ایک مرتبہ تمام لوگ اس سے خوش ہو گئے اور ان لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا، اور آج تک اس جگہ پر اور آج تک وہ جو جگہ ہے جہاں پر لوگوں نے دین قبول کر لیا، وہ لوگ آج بھی ذکر فاطمۃ الزہرا کرتے ہیں، جناب فاطمہ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں اور جناب فاطمہ کے مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر ہو گئی ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور نمازیں کرتے ہیں۔ کیا بابرکت نام ہے فاطمہ کا، کہ جو لوگوں کو رہائی بھی دلا رہا ہے۔ یہ ایک ہی نام تھا جس سے توسل کیا گیا تھا، اور کتنے فائدے ملے، اتنے فائدے مل گئے کہ ایک قیدی کو رہائی مل گئی، ایک قیدی کو رہائی مل گئی۔ جو لوگ دین اسلام میں نہیں تھے، ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ہے فاطمہ۔ اب دو پہلو جناب فاطمہ کے سامنے آتے ہیں۔ ہم لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ اگر جناب فاطمہ اس کائنات میں ہیں تو کتنے فضائلات موجود ہیں، کتنے کمالات ہم ان کے گن سکتے ہیں، کیا فائدے ہمیں مل رہے ہیں، کیا برکت ہمیں مل رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھ لی، لیکن اس سے زیادہ جو فضائل نکھر کر سامنے آئے گا وہ تب آئے گا جب ہم اس بات کا تصور کریں گے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ نہ مسجد میں اذاں ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، نہ مسجد میں اذاں ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا۔ نبی ان سے، علی ان سے، حسن ان سے، حسین ان سے، نبی ان سے، علی ان سے، حسن ان سے، حسین ان سے، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا کا کیا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا کا کیا ہوتا۔ اب معلوم ہوگا کہ جناب فاطمہ کے اصل فضائلات کیا ہیں، اصل فضائل کیا ہیں، کہ تمام لوگ تو فاطمہ سے ہیں۔ اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو یہ کائنات فنا ہو جاتی، نہ کوئی امام ہوتا، نہ آج پردہ غیبت میں امام موجود ہوتا۔ آج امام پردہ غیبت میں موجود ہے، اسی لیے تو ہم لوگ سلامتی سے جی رہے ہیں۔ اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو آج ہم لوگ بھی یہاں موجود نہیں ہوتے، ہم بھی تو دعائے زہرا ہیں۔ اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو ہم لوگ آج اس فرش عزا پہ بھی نہ بیٹھے ہوتے۔ تو کیا عظیم مرتبہ ہے جناب فاطمہ کا۔ پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جناب فاطمہ کے نام کی کتنی تاثیر ہے، کتنے فضائل ہیں جناب فاطمہ کے نام سے، کتنا بابرکت نام ہے۔ اب صرف نام بابرکت نہیں ہے بلکہ ان کی چیزیں بھی بابرکت ہیں۔ اب ایک مرتبہ مدینے میں رسالت مآب ایک جگہ موجود ہے، تمام لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں، رسالت مآب خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ختم ہوا، ایک شخص، ایک سائل سفر کر کے آیا ہے، آنے کے بعد رسالت مآب کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں سفر کر کے آیا ہوں، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، میرا کپڑا، میرا لباس بوسیدہ ہے، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، یا رسول اللہ ہو سکے تو میری مدد کر دیجئے۔ رسالت مآب نے کہا ہاں مدد کروں گا، میں بے شک تمہاری مدد کروں گا، لیکن پہلے جاؤ اور جا کر در فاطمہ پر مانگو، جاؤ اور جا کر در فاطمہ پر جاؤ، دیکھو میری بیٹی تمہیں کیا دیتی ہے۔ اب ایک مرتبہ وہ گیا، جانے کے بعد در فاطمہ پر پہنچا، در فاطمہ پر پہنچنا تھا، دخل الباب کیا، کہتا ہے میں ایک سائل ہوں، مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ رسالت مآب کے پاس گیا تو رسول نے بولا کہ جاؤ فاطمہ سے مدد مانگو، فاطمہ تمہاری مدد کر دیں گی، اب میں آپ کے در پر آیا ہوں، میری مدد کر دیجئے۔ کافی وقت گزر گیا، جناب فاطمہ اندر گئی اور جا کر ایک کپڑا لے کر آئیں، لا کر دیا، وہ کہتا ہے اس کپڑے سے میرا کچھ نہیں ہوگا۔ جناب فاطمہ نے کپڑا رکھ دیا۔ اب جب جناب فاطمہ اندر سے
ہاتھ میں ایک ہار لے کر آئیں، بہت خوبصورت ہار لا کر اس سائل کو دیا۔ اب سائل کو ہار دیا، وہ خوش ہو گیا، بہت دعائیں دینے کے بعد رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ہار جناب فاطمہ نے مجھے دیا۔ رسول کہتے ہیں اچھی بات ہے، جاؤ اب جو تمہیں چاہیے وہ لے لو، فاطمہ نے تمہیں عطا کر دیا۔ وہ کہتا ہے ہاں رسول اللہ اب میں جاؤں گا، اس کو بیچ کر جو پیسے مجھے ملیں گے میں اس سے اپنی چیزیں خرید لوں گا۔ اب جب یہ سننا تھا، جناب عمار رسول کے پاس موجود ہیں، جناب عمار نے یہ سنا۔ جناب عمار کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں یہ ہار اس سائل سے خرید لوں۔ جناب عمار رسول اللہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہار یہ بھی تو بیچے گا جا کے، تم ہی ان سے خرید لو۔ اب جناب عمار نے وہ ہار خریدا، اس سائل کو پیسے دے دیے، وہ سائل گیا، لباس خریدا، کپڑے کھانا کھایا، لباس خریدا۔ اب جب تمام چیزیں وہ لے چکا، جناب عمار اس ہار کو لے کر بہت حفاظت سے جناب عمار نے اس ہار کو رکھا، اور رکھنے کے بعد اب جناب عمار سو گئے۔ جب جناب عمار صبح اٹھے تو اس ہار کو لے کر اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ ایک شرط پر تمہیں یہ ہار دے رہا ہوں کہ جاؤ اور جا کر رسالت مآب کو دو، اگر رسول یہ ہار لے لیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور نہیں کیا تو تم ویسے ہی میرے غلام بنے رہو گے۔ اب وہ جو غلام تھا وہ ہار لے کر رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ یہ ہار جناب عمار نے دیا ہے، کہا ہے رسول کو دے دو۔ رسول کہتے ہیں جاؤ فاطمہ کو دے دو، یہ ہار فاطمہ کا ہے۔ اب جناب فاطمہ کے پاس وہ پہنچا، جناب فاطمہ کو ہار دے دیا، وہ جو غلام تھا وہ رہا ہو گیا۔ بات معلوم ہوئی کہ وہ ایک ہار جو جناب فاطمہ نے اس سائل کو دیا تھا، وہ ہار کتنا بابرکت نکلا کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کروا دیا، ایک غلام کو آزاد کروا دیا، ایک سائل کو لباس دلا دیا اور کھانا دلوا دیا۔ کتنا بابرکت چیزیں ہیں اس بی بی کی، کتنی عظیم بی بی ہے وہ کہ جس سے مانگو تو وہ عطا کر دیتی ہے۔ اگر اس کے گھر میں روٹیاں ہیں اور سائل مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرے بچے بھوکے ہیں یا میں بھوکی ہوں، وہ روٹیاں وہ اس سائل کو دے دیتی ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی عظمت کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جائے۔ عذرا ہے فاطمہ، مرضیہ ہے فاطمہ، طاہرہ ہے فاطمہ، صدیقہ ہے فاطمہ، بتول ہے فاطمہ، زہرا ہے فاطمہ، سیدہ ہے فاطمہ۔ یہ ہے فاطمہ۔ فاطمہ وہ ہے کہ جس سے امامت کا سلسلہ آج تک قائم ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب جناب فاطمہ کے بارے میں ایک بات بیان ہوتی ہے کہ کیا نور کا پیکر ہے، کیا نور ان کے چہرے پر موجود ہے کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل، کائنات کی خلقت سے پہلے جناب جبرائیل جناب آدم کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں جناب آدم کیا آپ نے جنت الفردوس کو دیکھا ہے؟ جناب آدم کہتے ہیں میں جنت تو گھوم چکا، یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اب جناب جبرائیل جناب آدم کے ساتھ چلے، جناب جبرائیل آگے آگے ہیں، آدم پیچھے پیچھے ہیں۔ جبرائیل ایک مرتبہ ایک گھر کے باہر جا کے رکے۔ جبرائیل کا رکنا تھا کہ ایک مرتبہ آدم نے سوال کیا جبرائیل اتنی دور سے آ رہے ہو، گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ نہیں آدم، اگر میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میرے پر جل جائیں گے، میری سند اس گھر کے دروازے تک ہی محدود ہے۔ اے آدم اب آپ اس گھر کے اندر داخل ہو جائیے۔ اب ایک مرتبہ جناب آدم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گھر کے اندر داخل ہونا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کمرہ نور سے منور ہے، نور پورے کمرے میں موجود ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے ایک تخت رکھا ہے جس پر ایک بی بی بیٹھی ہے، نورانی بی بی ہے، سر پر نورانی تاج ہے، گلے میں نورانی ہار ہے، کان میں نوری بندے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا گیا یہ نورانی تاج کیا ہے؟ جواب ملا یہ رسالت مآب ہے۔ گلے میں ہار کیا ہے؟ کہا یہ علی مرتضیٰ ہے۔ اور یہ کان کے بندے کون ہیں؟ تو جواب ملا یہ جوانان جنت حسن و حسین ہے۔ صلوات پڑھے یہ جوانان جنت حسن و حسین ہے۔ یہ ہے فاطمہ۔ اور جناب فاطمہ کی شان میں بھی جتنی کتابیں لکھی جائیں اتنی کم ہیں۔ نہ جانے کتنی کتابیں جناب فاطمہ کی شان میں لکھ دی گئی لیکن فضائل ختم نہیں ہوئے۔
یہ وہی بی بی ہے کہ جس کی اتنی عظمت ہے، لیکن افسوس کائنات والوں نے اس کی عظمت کو نہ سمجھا۔ یہ ایام جناب فاطمہ کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ کتنی تکلیف سہی ہے جناب فاطمہ نے۔ فضائل میں نے بیان کیا کہ کتنی عمر تھی، صرف 19 سال۔ اس میں اتنے تکلیف بھی اس بی بی نے سہی ہے، اتنے زخم بھی اس بی بی نے کھائے ہیں، اتنے دکھ بھی اس بی بی نے اٹھائے ہیں۔ اب ایک مرتبہ مولا علی مدینے والوں کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں، مدینے والوں، میں قرآن کو ترتیب دینے جا رہا ہوں، کوئی میرے گھر نہیں آئے گا۔ میں قرآن کو ترتیب دے رہا ہوں، اب میرے گھر کوئی نہیں آئے گا۔ اب تمام لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا، کوئی علی کے گھر نہیں آ رہا۔ علی اپنے حجرے میں گئے، فاطمہ آنگن میں چکی پیس رہی ہیں، فاطمہ آنگن میں چکی چلا رہی ہیں، حسنین آنگن میں کھیل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دروازے پر کوئی آیا، جناب فاطمہ نے چادر اوڑھ لی اور جانے کے بعد دروازے کے قریب گئی، آواز آئی علی کو باہر بھیجو۔ فاطمہ کہتی ہیں، تمہیں نہیں معلوم؟ علی ابھی کہہ کر آئے ہیں کہ میں قرآن کو ترتیب دے رہا ہوں، علی باہر نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے بار بار یہی بات کہنی شروع کر دی۔ اب کافی وقت گزر گیا جب علی باہر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ دروازے کے قریب ایک شخص آگ لے کر آیا، آگ کا لانا تھا، دروازے پر آگ کو لگایا، ارے دروازہ جلنے لگا، اور پہلے کے جو دروازے ہوتے تھے اس میں کیلیں لگی ہوتی تھی، اور ذرا تصور کریے کہ جب لوہا گرم ہو جاتا ہے اور کسی کو چھو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ارے ایک مرتبہ وہ لوہے کی کیلیں گرم ہوئی، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ رسول کی بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑا، ارے عجب نہیں کہ دروازے کو زہرا پر گرایا گیا۔ ارے دروازے اور دیوار کے بیچ میں رسول کی بیٹی ہے، اور وہ جو کیلیں تھی ارے زہرا کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ ارے عجب نہیں، زہرا زمین پر آئی، آواز دی، فضا ارے میری مدد کو آؤ، اے فضا ارے میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آزاداروں، ایک مرتبہ جناب فضا قریب آئی، آنے کے بعد جناب فاطمہ کو سہارا دیا۔ ایک مرتبہ علی باہر آئے، جلال میں تلوار باہر نکالی، جناب فاطمہ کہتے علی تلوار نہ نکالیے گا، بابا نے کہا ہے میرے جانے کے بعد علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ارے یہ سننا تھا، لوگوں نے کہا اب سن لیا نا، علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ارے رسی لے کر علی کے قریب آئے، علی کی گردن میں رسی کو ڈالا۔ ایک مرتبہ فاطمہ اپنا درد بھول گئی، محسن کی شہادت بھول گئی، ارے پہلو کا زخم بھول گئی۔ علی کی ابا کی دامن کو پکڑا، ابا کو پکڑ کر کہتی ہے، اے لوگوں، ارے علی کو کہیں نہ لے جاؤ، ارے میں برداشت کر لوں گی کہ حسنین فاقوں سے رہے، لیکن علی سے جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ ارے ایک مرتبہ فضا سے کہتی ہے، فضا جاؤ اور جا کر میرے بابا کی ابا لے کر آؤ، میرے بابا کا امامہ لے کر آؤ۔ ارے امامے کا لانا تھا، عصا کی مدد سے زہرا کھڑی ہونا چاہتی ہے، ارے کھڑا ہونا چاہا، زخم ہے نا، کھڑی نہیں ہو پائی۔ فضا کو آواز دی، فضا ارے میری مدد کرو، فضا مجھے سہارا دو۔ فضا نے سہارا دے کر فاطمہ کو اٹھایا۔ ارے اس کے بعد جناب فاطمہ کہتی ہے، فضا ارے مجھے میرے بابا کی قبر پہ لے چلو۔ جناب فاطمہ قبر رسول پر پہنچی، جانے کے بعد خود کو بابا کی قبر پر گرایا۔ اے بابا ارے میں نے برداشت کیا، حسنین فاقوں سے رہے، بابا میں نے برداشت کر لیا، میرا محسن شہید ہو گیا، مگر بابا ارے مجھ سے برداشت نہیں ہوا جب میں نے علی کی گردن میں رسی دیکھی۔ اے بابا ارے میں ان امت کے لیے بد دعا کرنے آئی ہوں، ارے علی کو معلوم ہوا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، ارے جاؤ جا کر فاطمہ کو روکو۔ سلمان فاطمہ کے قریب آئے، اے فاطمہ اے بی بی ارے بد دعا مت کریے گا، علی کا واسطہ بد دعا مت کریے گا۔ جناب فاطمہ
کہ وہ روز آیا کہ جب جناب فاطمہ کی روح پرواز کر گئی، اور ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے وصیت کی تھی، جناب فاطمہ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ ارے 3 ایسی شہادتیں ہیں کہ 3 ایسے جنازے ہیں کہ جن کو غسل دینے کے وقت جو غسل دے رہا تھا یا تو وہ بے ہوش ہو گیا یا چیخیں مار کر رونے لگا۔ پہلا جنازہ ہے سید سجاد کا، ارے جب آ کر غسل دے رہے ہیں تو چیخیں مار کر روتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں ارے میرے بابا کا زخم آج تک تازہ ہے، میرے بابا کی گردن کا زخم آج تک تازہ ہے۔ ارے دوسری ہے جناب سکینہ، دوسری ہے جناب سکینہ، سید سجاد قریب آئے، ارے سجاد دیکھتے ہیں سکینہ کو غسل دیتے وقت ارے جو بیویاں موجود تھی وہ چلا کر بے ہوش ہو گئی۔ زینب کو غش آ گیا، رباب بے ہوش ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ سجاد نے پوچھا اے پھوپھی اماں، ارے ایسا کیا دیکھ لیا کہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، آپ لوگ غش کھا کر گر گئے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سجاد مت پوچھو، ارے جتنی بار سکینہ پر پانی ڈالا ارے اتنی بار وہ پانی سوکھ گیا۔ ارے پہلی بار پانی ڈالا پانی سوکھ گیا، دوسری بار پانی ڈالا پانی سوکھ گیا، اور تیسری مرتبہ جو غسل دینے کے وقت کوئی چلایا تو وہ علی تھے۔ ارے ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے کیوں وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے؟ ارے فاطمہ جانتی تھی کہ علی میرے زخموں کو نہ دیکھ پائیں گے، علی میرے زخموں کو نہ دیکھ پائیں گے۔ جناب فاطمہ نے کہا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ ارے تصور کریے اپنا کوئی مر جائے تو لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں، کیسے کوئی برداشت کرے گا؟ رات کی تاریکی ہے، بچوں سے کہا جا رہا ہے خاموش رہنا، زیادہ تیز آواز سے رونا نہیں ورنہ لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ ارے ہائے حسنین اپنے کرتے کے اندر منہ کو ڈالے، سسک کر رو رہے ہیں۔ عجب نہیں، جب جنازہ گھر میں رکھا رہتا ہے تو لوگ جتنا گریا کر لے، لیکن کچھ وقت بعد اگر کوئی اپنا نظر آتا ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے۔ ارے رات کی تاریکی میں سلمان سامنے نظر آئے، علی نے گلے سے لگایا اے سلمان، ارے فاطمہ کی جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی، اے سلمان علی کیسے جئیں گے؟ ارے ایک مرتبہ جناب فاطمہ کو لے کر گئے، اور جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے، جب دفن کیا جاتا ہے خاتون کو تو 5 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 5 محرموں کی ضرورت کم سے کم ذرا اندازہ لگائیے علی اکیلے تھے، علی نے کیسے فاطمہ کو قبر میں اتارا ہوگا؟ ارے فاطمہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ہاتھوں سے علی نے اٹھایا، شاید اسی لیے قبر میں رسالت مآب نے ہاتھوں کو بڑھایا، اے علی میری امانت مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا قبر میں جانا تھا، قبر بند ہوئی، تمام لوگ چلے گئے۔ رات کی تاریکی میں ایک شخص ہے جو قبر پر بیٹھا ہے، ارے معلوم ہوا علی ہے۔ بچوں کے سامنے علی کیسے روتے، ارے بچوں کو سنبھال رہے تھے، ارے تنہا قبر زہرا پر علی گریا کرتے رہے، اے فاطمہ ارے خود بتاؤ علی کیسے جئیں گے؟ اے فاطمہ ارے تمہاری جدائی علی سے برداشت نہ ہوگی۔ سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَنْقَلِبُونَ وَيَنْقَلِبُونَ
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے بارہ امام کا کہ جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان لوگوں کو حج و زیارت نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے تجھے عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ کہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے رباب کی جڑی ہوئی گود کا واسطہ کہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے تجھے 12 امام کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ، جو آخری امام ہمارا پردہ غیبت میں ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اقربا میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔